अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम क्रॉस फायर में खुश आमदीद। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अजमल जान। प्रोग्राम में सबसे जो हमारा अहम मौजू है जिस पे हम तफसील से बात करना चाहेंगे, उस मौजू की तमहीद बांधने से पहले फैज़ के कुछ आशार आपकी नज़र करूंगा जिससे आपको इस टॉपिक के बारे में आइडिया होगा। फैज़ ने कहा था, न दस्तो नाखुन कातिल, न आस्तीं पे निशान, न सुर्खिए लबे खंजर, न रंगे नोके सिना, ना खाक पे कोई धब्बा, ना बाम पे कोई सुराग, कहीं नहीं है, कहीं भी नहीं, लहू का सुराग। मिसिंग पर्सन्स, लापता अफराद। आज ख़वातीन हज़रात इस अहम केस के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में इंतहाई अहम समाअत हुई। 11 अफराद थे मिसिंग, जो कि 2007-8 में लाल मस्जिद के वाक़े के फ़ौरन बाद मुख्तलिफ़ औक़ात मुख्तलिफ़ इलाकों से उन्हें पकड़ा गया, गिरफ्तार किया गया मुख्तलिफ़ मुक़दमात के ज़ुमरे में, दहशतगर्दी के इल्ज़ाम में मुख्तलिफ इलाकों से, और फिर इन्हें अडयाला जेल रखा गया। अदालत ने इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने इन्हें रिहा कर दिया। जब इनके रिलीज ऑर्डर जारी हुए तो 80 से ज़ायद इनके जो अजीज़ व अकारिब थे वो इन्हें लेने अडयाला जेल पहुंचे। सुबह से शाम तक इंतजार करते रहे लेकिन इनके प्यारे बाहर ना आए। खबर मिली कि जेल के अंदर से ही कुछ खुफिया एजेंसीज ने इन 11 अफराद को उठा लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने फिर नोटिस लिया और जेल हुकाम को सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया। जेल हुकाम ने कहा कि हमने रिहा किया था, हमें इल्म नहीं है कि अब ये लोग कहाँ हैं। फिर सईदुल्लाह गोंदल थे सुपरिटेंडेंट जेल, उनकी सरजनिश की सुप्रीम कोर्ट ने और कमरा अदालत से इन्हें गिरफ्तार करने का हुक्म दिया। तकरीबन 1 साल गुजर गया और कुछ पेशरफ्त ना हो सकी। बाद में जो ISI के वकील हैं उन्होंने आज की समाअत में बताया सुप्रीम कोर्ट के रूबरू चीफ जस्टिस के सामने कि 4 अफराद इन 11 में से जो हैं वो मारे जा चुके हैं। 3 की लाशें जो हैं वो लेडी डीनिंग हॉस्पिटल से मिली, लेकिन जो खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट उसका कहना है कि हमने इसे एक्सेप्ट नहीं किया था। एक के बारे में बताया कि वो नामालूम इलाके से उसकी लाश मिली। कुछ इमेजेस आप देख रहे हैं अफसोसनाक, जिससे ये जाहिर होता है कि कहीं भी नहीं लहू का सुराग, और ये भी कहा जा सकता है कि मैं किसके हाथ पे अपने लहू का निशान तलाश करूँ। तारिक असद एडवोकेट हैं जो मिसिंग पर्सनस की एडवोकेसी कर रहे हैं। जो ISI के वकील हैं राजा इरशाद, उन्होंने आज सुप्रीम कोर्ट में मौक़िफ़ अख्तियार किया कि 4 लोग मारे गए हैं और बाकी जो 7 हैं उनमें से 4 की कंडीशन इंतहाई क्रिटिकल है। उन्हें लेडी रीडिंग अस्पताल में दाखिल करवाया गया है, जबकि जो 3 अफराद हैं उन्हें पारा चिनार के डिटेंशन सेंटर में तफ्तीश के लिए रखा गया है। ये भी उन्होंने मौक़िफ़ अख्तियार किया ख़वातीन हज़रात के इन अफराद को जब खुफिया एजेंसियों ने अपनी तहवील में लिया तो तफ्तीश के बाद इन्हें खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट के हवाले कर दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट का मौक़िफ़ भी लेंगे कि कब आपके हवाले किया गया, कितने अफराद थे और आपने इनका क्या किया। लेकिन अहम बात इस केस में यह है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान अदालत में पेश हो सकते हैं किसी मुकदमे में तो फिर ये अफराद क्यों नहीं लाए जा सकते। सरजनिश की, वकील की, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान और जो प्रोसिक्यूटर जनरल हैं खैबर पख्तूनख्वा के, उनको नोटिस भी जारी किए और ये कहा कि 9 जनवरी तक इन अफराद को हर हालत में पेश किया जाए। इससे पहले आपको याद होगा जस्टिस जावेद इकबाल ने भी बारहा इन केसेस की समाअत की और कहा कि हुकूमत जो है वो मुतमिन नहीं कर सकी, और वज़ारत दिफा की जो रिपोर्ट पेश की गई थी मिसिंग पर्सन के हवाले से उस पर कमेंट करते हुए, रिमार्क्स देते हुए जस्टिस साहब ने कहा था कि ये सिर्फ इसमें वज़ारत दिफा ने पोस्टमैन का किरदार अदा किया है। इस अहम केस में हम आमना मसूद जंजुआ से और दीगर मुतासरीन से और वकला रहनुमाओं से बात करने की कोशिश करेंगे, जानेंगे हकीकत है क्या और हो क्या रहा है। लेकिन ख़ास बात यह है कि पहली दफ़ा ISI के वकील ने एडमिट किया, कन्फेस किया कि उनके पास ये लोग थे, डिटेंशन सेंटर में अभी भी हैं। तफसीलन इस पर हम बात करेंगे, लेकिन इस मामले से पहले हम प्रोग्राम में हिस्सा बनाएंगे मुल्की सियासी मंजरनामे को, जहां बदलते रंग हैं, बदलती हवाएं हैं। सियासी और मजहबी जमातें बेपनाह जलसे जुलूस करती हमें नज़र आ रही हैं। ये भी कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट और अपोजिशन के दरमियान कुछ मुफाहमत हुई है, बैकडोर डिप्लोमेसी में कुछ किरदारों ने अदा किया है, कुछ रहनुमाओं ने किरदार अदा किया है और अब हुकूमत राज़ी है कि वो जल्द इंतखाबात करवाएगी। वज़ीर-ए-आज़म ने डिवोर्स से वापसी पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सहाफ़ियों से ये कहा था कि मई में बजट पेश करेंगे 5 और उसके बाद किसी भी वक्त इलेक्शंस हो सकते हैं। अपोजिशन जमातों के मुशावरती इजलास भी तलब किए गए हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा भी सर जोड़े बैठे हैं। वो क्या रहा है और सियासी मंजरनामा क्या सूरत इख्तियार करेगा, इन तमाम मामलों पर हम तफसील से बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। हमने जिक्र किया था कि सबसे पहले हम बात करेंगे मुल्की सियासी मंजरनामे के, जिसमें इत्तलात हैं कि मुख्तलिफ अपोजिशन जमातें जो हैं ये सर जोड़े बैठी हैं, मुशावरती इजलास बुलाए जा रहे हैं। ये भी तवक्को है कि वफाक में
गवर्नमेंट जो है वो मुख्तलिफ जमातों को बुलाएगी, उनसे डिस्कस करेगी कि अर्ली इलेक्शंस कैसे हो सकते हैं, इंटरम सेटअप में क्या हिकमत अमली अपनाई जाए, आज़ाद इलेक्शन कमीशन पर कैसे एतमाद में लिया जाए। और आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों में कि मजहबी सियासी जमातों के जलसे अपने रूज पर हमें दिखाई दिए मुख्तलिफ शहरों में। तो इस सारी बदलती सूरत हाल पर जो आज हमारे मेहमानान गिरामी मौजूद हैं इस प्रोग्राम में, उनका तारुफ आपकी खिदमत पेश कर दूँ। हमें ज्वाइन कर रही हैं उज़मा बुखारी, रुकन पंजाब असेंबली, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है। सिद्दीकुल फारूक साहब हमें ज्वाइन करेंगे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं। और हमारा साथ देंगे लाहौर से हमारे ब्यूरो चीफ दुनिया न्यूज़ के जनाब सलमान गनी साहब, मुल्क की सियासत पर गहरी नज़र रखते हैं। सबसे पहले सिद्दीक साहब आपकी जानिब आऊँगा। ये खबर थी कि मुशावरती इजलास नून लीग ने सियासी हंगामे तलब किया है, और ये भी एक राय है कि मेमो केस पर जो नून लीग ने प्रेशर दिया था, अब उसमें कमी नून लीग की जानिब से इसलिए देखने को मिल रही है कि गवर्नमेंट राजी हो गई है अर्ली इलेक्शंस पे, जो कि नून लीग का हतमी हदफ था। किस हद तक सदाकत है इस राय में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोमी साहब, ये बस अंदाजे लगाए जा रहे हैं। हमारा मौक़िफ़ अदालत में यही था कि इस चीज़ की तहकीक की जाए। ये बहुत सीरियस मसला है। पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम, मुसल्लह अफवाज, इंटेलिजेंस एजेंसियों, और फिर अप्रैल मई में जो हुआ है अपना एबटाबाद का वाक़या, उस हवाले से इंक्वायरी, 6 पेशकशें थी। ये बड़ी सीरियस बातें थी। मुल्की मफाद के हवाले से नवाज शरीफ की क़यादत में मुस्लिम लीग नून का एक छोटे से छोटा कारकुन भी किसी किस्म की सौदेबाजी या लचक के बारे में सोच भी नहीं सकता। रह गई ये बात कि जो गवाह है वो नहीं आ रहा, या और कुछ मामलात हैं, या कमीशन को कुछ वक्त चाहिए। आप देखें, नवाज शरीफ साहब खुद पेश हुए सुप्रीम कोर्ट, फिर जब इंक्वायरी कमीशन बना तो उसमें वो खुद पेश हुए, सही, उनका वकील मौजूद। अच्छा, वो अगर तो बैरून मुल्क अपने मेडिकल चेकअप के लिए गए तो हम लोग मौजूद। गोया आप इस तासुर को जायल कर रहे हैं जो मैंने सवाल की सूरत में आपसे पूछा था। साथ रहिएगा उज़मा बुखारी की जानिब। जी, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा, लेकिन सलमान साहब से हमारी लाइन दोबारा कनेक्ट हुई। सलमान साहब, आप मुल्क की सियासी मंजरनामे के हवाले से लेटेस्ट अपडेट्स दे रहे थे कि अपोजिशन जमातें कर क्या रही हैं और विफाक में क्या होने जा रहा है। जी जैमी, इस वक्त अपोजिशन जमातों के दरमियान मुशावरत का सिलसिला शुरू है, और मुशावरत की बुनियाद आने वाले इंतखाबात के लिए निगरान सेटअप का क़याम, और इस हवाले से जो पेशरफ्त हुई है वो ये कि इसमें बुनियादी रोल जो है मौलाना फजलुर रहमान सर अंजाम दे रहे हैं। उनका पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत से भी राब्ता है, और दीगर पोलिटिकल पार्टीज। और मौलाना फजलुर रहमान की पाकिस्तानी सियासत में अपनी एक अहमियत और हैसियत है। और आपको याद होगा कि जब सदर आसिफ अली जरदारी पे एक दिल की तकलीफ हुई थी तो 5 घंटे तक मौलाना फजलुर रहमान ही थे जो उनके साथ थे। तो मैं समझता हूँ कि मुस्तकबिल के सियासी मंजरनामे में मौलाना फजलुर रहमान को एक अहम हैसियत हासिल है, और फजलुर रहमान क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात, निगरान हुकूमत के क़याम और इलेक्शन कमीशन की तश्कील में कंसेंसस के लिए काम कर रहे हैं। उनका मुख्तलिफ पार्टी से भी राब्ता है। और आने वाले इंतखाबात के हवाले से एक और बात जो अवामी और सियासी सतह पर जिस पर बात हो रही है वो ये कि पाकिस्तान को इस वक्त दरपेश जो इश्यूज हैं जी, पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस को ये मालूम है कि पाकिस्तान के अवाम महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत, पसमानदगी की आग में जल रहे हैं, और अवाम की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करवाने के लिए बड़ी सियासी रैलियों का इनेकाद किया जा रहा है। और देखना ये होगा कि आने वाले हालात में कौन सी सियासी जमात और कौन सी लीडरशिप ऐसी है जो वाकईतन अवाम की आवाज़ बन सकेगी। सही, सलमान साहब साथ रहेंगे। उज़मा बुखारी साहिबा की जानिब हम चलेंगे। उज़मा साहिबा, बहुत शुक्रिया, क्रॉसफायर में आप शरीक हुई। गुफ्तगू आपने सुनी सलमान गनी साहब की और सिद्दीकुल फारूक साहब की। आप ये जितने भी तासुर हैं कि अपोजिशन जमातों और हुकूमत के दरमियान कुछ मुफाहमत हो रही है, इंटरम सेटअप पे बात हो रही है, आज़ाद इलेक्शन कमीशन पे बात हो रही है, इसमें किस हद तक सदाकत है और किस हद तक पीपल्स पार्टी चाहती है कि इन जमातों को फ़ौरन से ऑन बोर्ड लेके ये तमाम जो डिस्प्यूटेड इशूज़ हैं इनको हल करके अर्ली इलेक्शन करवाए जाएँ? देखिए जामी साहब, शुक्रिया। पहले तो ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक ऐसी जमात है जिसने कभी किसी इशू पर इडिटरी शो नहीं की, और हमेशा महज़ब मुल्कों में 3, 4, 5 महीने पहले इलेक्शन को क़ब्ल वक्त इलेक्शन नहीं कहा जाता। और यानी आप ये हमें नवीद दे रही हैं अवाम के लिए या मायरीन के लिए, ये नवीद होगी कि 4, 5 माह 6 माह पहले इलेक्शंस हो रहे हैं।
نہیں, میں نے ایسا نہیں کہا کہ ہو رہے ہیں, میں نے یہ کہا کہ ہو سکتے ہیں, مہذب معاشروں میں ہوتے ہیں, ڈیموکریٹک سسٹمز میں ہوتے ہیں. اور پرائم منسٹر صاحب نے بھی خود کہا کہ بجٹ پیش کرنے کے بعد یقیناً جو ہے اس کے اوپر بیٹھا جائے گا اور دیکھا جائے گا, جیسے بہت ساری باتیں جو ابھی سلمان غنی صاحب نے کی, انٹرم گورنمنٹ کا معاملہ ہے, انتخابی فہرستیں آپ جانتے ہیں کہ وہ مئی سے پہلے جو ہے ممکن نہیں ہے ان کو تیار کرنا, اس کے بعد آزاد الیکشن کمیشن جو ہے اس کو فارمولیٹ کرنا ہے, یہ تمام چیزیں ہیں جو الیکشن سے پہلے ہمیں کرنی ہے اور یقیناً اس کے لیے جو ہے وہ ٹائم درکار ہوگا. سو بجٹ کے بعد یقیناً میں سمجھتی ہوں کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں ابھی تو وہ اپنے اپنے طور پہ بیٹھ رہی ہیں, پھر ان کو اکٹھا بیٹھنا پڑے گا ان تمام چیزوں کے اوپر کنسنسس حاصل کرنے کے لیے. کنسنسس کی آپ نے بات کی عظمیٰ. صدیق صاحب یہ فرمائیے گا اس کنسنسس کے لیے جو کہ بات کر رہی ہیں عظمیٰ صاحبہ, اس کے لیے کیا گورنمنٹ کی جانب سے آپ کی جماعت کو کچھ اپروچ کیا گیا کہ آئیے مل بیٹھیے اس پر بات کر لیتے ہیں, یہ جو موضوعات جو میں نے چھیڑے ہیں ان پر؟ میں سمجھتا ہوں کہ باتیں اخباری بیانات کی حد تک ہیں لیکن رابطہ تو نہیں ہے. اس حوالے سے تو نواز شریف صاحب نے سیاسی رہنماؤں کو دعوت دی, سیاسی رہنما آئے, بہت سے پارٹیاں جو ہیں ان میں اتفاق رائے پیدا ہوا, لیکن ہم یہ ایمانداری سے سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے جس منشور پر اپنے عوام سے ووٹ لیے تھے اس منشور پر یہ عمل درآمد نہیں کر سکی, اور پھر ملکی حالات کو یہ کسی حوالے سے بھی, ابھی یہ 2 دن پہلے جو اسٹیٹ بینک کے گورنر نے اقتصادی صورتحال کے بارے میں رپورٹ پیش کی ہے, آپ دیکھ لیجئے وہ کیا کہہ رہی ہے, آئی ایم ایف کے حوالے سے کیا ہے, قرضے کہاں تک پہنچ رہے ہیں, نوٹ کتنے چھاپ رہے ہیں. مجھے بریک پہ جانا ہے. نہیں تو یہ ہے کہ اب انتخابات ہونا ضروری ہیں, لیکن یہ خوش آئند بات ہے کہ تمام سیاسی پارٹیاں انتخابات کے ذریعے تبدیلی چاہتی ہیں. میں سمجھتا ہوں پاکستان میں اتنی نواز شریف اور مسلم لیگ نون کی بالخصوص قربانیوں سے جو چیز حاصل کی گئی ہے وہ یہ اتفاق رائے اور کنسنسس ہے کہ یہاں تبدیلی جمہوری. اچھا, مجھے عظمیٰ آپ کی طرف میں آؤں گا, مختصر صدیق صاحب بتا دیجیے مجھے اس کے بعد بریک پہ جانا ہے. کیا آپ لوگوں نے بھی مختلف اپوزیشن جماعتوں سے ملاقاتیں شروع کی ہیں, روابط شروع کیے ہیں؟ صدیق صاحب مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ جی آپ سے پوچھ رہا ہوں. جی ہم نے تو شروع کی ہیں, نواز شریف صاحب نے بلائی بھی ہے, باقی لوگوں سے بھی ہم ملیں گے. ہمارا مقصد یہی ہے کہ یہاں آئینی جمہوری نظام کا تسلسل ہو, تبدیلی جو ہے وہ ووٹ کے ذریعے آئے, اور چونکہ موجودہ حکومت ڈیلیور نہیں کر سکی لہٰذا انتخابات جلد از جلد ہونے چاہیے. موجودہ حکومت ڈیلیور نہیں کر سکی لہٰذا انتخابات جلد ہونے چاہیے, مطالبہ پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما کا. عظمیٰ بخاری اس پہ کیا کہتی ہیں, اور مزید سیاسی منظرنامے کے حوالے سے سلمان غنی صاحب کیا ہمیں رپورٹ کریں گے, یہ سب آپ جان پائیں گے کراس فائر میں ایک بریک کے بعد. اسٹے ٹیون ود اس. ویلکم بیک خواتین و حضرات. سلمان غنی صاحب آپ کی جانب آنا چاہوں گا, وقت قلت ہے. جمہور کی باتیں ہو رہی ہیں, جمہوریت کی باتیں ہو رہی ہیں, نئے سیٹ اپ کی, نئے الیکشنز کی باتیں ہو رہی ہیں, بیک ڈور ڈپلومیسی کی, انٹرم سیٹ اپ کی, آزاد الیکشن کمیشن کی, سر جوڑنے کی, وغیرہ وغیرہ. سوال یہ ہے کہ جمہور جن سے یہ ووٹ لیتے ہیں ان کے لیے ان گورنمنٹس نے مختلف صوبوں میں اور وفاق میں کیا ہے جو اب نئے الیکشنز کے لیے بات کی جا رہی ہے؟ دیکھیں جامی, بات یہ ہے کہ پاکستان کی موجودہ حکومتوں کو عوام نے مینڈیٹ دیا تھا گڈ گورننس کے لیے, کرپشن اور لوٹ مار کے سدبات کے لیے, عوامی اور قومی مسائل کے حل کے لیے. اور آج یہ پولیٹیکل فورسز آپس میں مفاہمت کر رہی ہیں. پاکستان میں نگران حکومت کی تشکیل, آزادانہ الیکشن کمیشن. میں سمجھتا ہوں کہ اگر آج سے 4 سال پہلے یہی پولیٹیکل فورسز جن کے پاس چارٹر آف ڈیموکریسی موجود تھا اور ایک فوجی ڈکٹیٹر سے قوم نے نجات حاصل کی تھی اور قوم نے اپنا وزن پاکستان کی پولیٹیکل فورسز اور جمہوری قوتوں کے پلڑے میں ڈالا تھا, بدقسمتی سے 4 سال کے بعد آج ان کی اپنی کارکردگی رپورٹ کیا ہے اس حوالے سے 2 آراء موجود نہیں. اور میں سمجھتا ہوں دیکھیں پاکستان کے عوام نے ہمیشہ اپنا وزن پولیٹیکل فورسز کے ساتھ ڈالا, بدقسمتی سے انہیں جمہوریت کے ثمرات نہیں ملے. جمہوریت کے ثمرات نہیں ملے. حال میں جب انتخابات کی طرف بڑھا جا رہا ہے تو پاکستان کے عوام کی ذمہ داری ہے کہ جب یہی پولیٹیکل فورسز ان کے پاس ووٹ لینے کے لیے آئیں تو کم از کم وہ ان کی کارکردگی رپورٹ ضرور پوچھیں کہ انہوں نے عوام کے لیے کیا کیا ہے اور آج 21ویں صدی کا پاکستان اندھیروں میں کیوں ڈوبا ہوا ہے, تاکہ پاکستان میں واقعتاً جو جمہوریت مؤثر اور مضبوط ہو سکے. بالکل آپ نے درست کہا, بہت شکریہ آپ کا سلمان غنی صاحب کے. اندھیروں میں ڈوبا ہوا ہے ملک, اور اس کی تازہ مثال یہ ہے صدیق الفاروق صاحب کے کل مولانا کے جلسے میں لائٹ چلی گئی اور اندھیرے میں پھر انہوں نے وہاں پر جلسہ کرنے پر وہ مجبور ہوئے. فرمائیے کیا ڈیلیور کیا ہے گورنمنٹ نے؟ وفاق پر تو تنقید ہوتی ہے, پنجاب گورنمنٹ نے اٹ کیا ڈیلیور کیا جو آپ اپنے الیکشنز کی بات کرتے ہیں اور نئی امید؟ مولانا تو چونکہ دیندار آدمی ہیں, عالم دین ہیں, ان کی گفتگو میں بڑی میرے خیال میں نور اور روشنی تھی, لوگوں نے سنا انہیں. اچھا یہ بھی اچھی بات تھی کہ مولانا کا اتنا بڑا جلسہ ہوا کراچی میں. بہت سے لوگ لکھ رہے ہیں کہ وہ عمران خان سے بڑا جلسہ تھا. بہرحال
اس بات کو چھوڑتے ہوئے میں یہ کہوں گا کہ یہ تو درست ہے کہ پیپلز پارٹی کی حکومت نے جو گند چھوڑا تھا پرویز مشرف نے اقتصادی میدان میں یا دوسرے میدانوں میں اس میں اضافہ ہی کیا ہے. جو ناکامیاں اس کی تھی ان میں اضافہ ہوا ہے. جو بیڈ گورننس اس نے دی انہوں نے کچھ اس میں اضافہ کیا, اور آج عوام جو پہلے ہی اس کے ڈالے ہوئے بوجھ کے تلے کرا رہے تھے آج ان پر وزن اور زیادہ بڑھ گیا ہے, اور شاید انہیں آنے والے انتخابات میں بہت کم ووٹ ملے اور بڑی مشکل سے ملے. آپ سے آخری اور مختصر سوال جاننا چاہوں گا. آپ نے ذکر کیا تھا مولانا کے حوالے سے کہ وہ بڑے نورانی شخصیت ہیں اور بڑی رہنمائی حاصل ہے, تو عذرائے مروت آپ سے جاننا چاہوں گا کیا پھر نون لیگ بھی ان سے کچھ فیض حاصل کر رہی ہے, فیض یاب ہو رہی ہے نئی الیکشنز کے لیے؟ میں سمجھتا ہوں جی کہ یہاں مولانا سمیت جس آدمی کا کردار بھی اس ملک اور قوم کے لیے مفید ہو اور وہ اس ملک اور قوم کو مشکلات سے نکالنے کے لیے کوئی کردار ادا کر سکتا ہے, اس کے پاس کوئی پروگرام ہو اس ریاست کو, اس ملک کو, اس قوم کو, میں سمجھتا ہوں اسے اپریشیٹ کرنا چاہیے. لیکن میں ٹائم ختم ہے, میں یہ ضرور عرض کروں گا کہ پاکستان میں آئین اور جمہوریت کی بالادستی اور تسلسل اگر رہے گا اور ہم سب اپنے آپ کو آئین اور قانون اور اس کے اپنا جمہوریت کے حوالے کریں گے تو عوام کا بھی فائدہ ہوگا اور ملک قیامت تک باقی رہے گا اور ملک سربلند ہوگا دنیا کے سامنے بھی. بہت شکریہ آپ کا صدیق الفاروق صاحب, آپ نے جوائن کیا, بہت شکریہ آپ کا ابھی تک کے لیے. عثمان بخاری آپ کی جانب آؤں گا. ابھی آپ نے گفتگو دیکھی صدیق الفاروق صاحب کی, کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے جو مشرف دور کے معاملات تھے ان کو آگے بڑھایا, اس میں اضافہ ہی کیا ہے, ان عذابوں میں, ان مشکلات میں, ان مسائل میں کمی کوئی نہیں کی آپ لوگوں نے. مہنگائی, بے روزگاری اور یہ ایشوز ہیں, یہ صوبائی معاملات ہیں. تو پنجاب حکومت جو 62% پاکستان کا ہے ان کو کس نے روکا تھا کہ وہ گڈ گورننس نہ کریں؟ اور آج گڈ گورننس کی ایگزامپل جو ہے وہ پی آئی سی کے مریضوں سے پوچھیں یا وہ ڈینگی کے جو 500 جو لوگ جو ہے ہلاک ہوئے تھے یہ ان سے پوچھیں کتنی گڈ گورننس ہے. ایڈہاکزم کے اوپر جو ہے وہ پنجاب چل رہا ہے. اسٹیٹ بینک کی رپورٹ کا ذکر کر رہے تھے, اسٹیٹ بینک نے اس میں یہ بھی کہا ہے, جو دنیا چینل نے بریک کی تھی نیوز, کہ انہوں نے 17 ارب روپیہ مزید اوور ڈرافٹ لیا ہے اسٹیٹ بینک سے. تو ان کا تو حالت یہ ہے کہ نہ سر ہے نہ پیر ہے, اور پتہ نہیں اللہ کے حوالے یہ پنجاب گورنمنٹ چل رہی ہے. دوسروں پر کیچڑ اچھالنے سے پہلے بندے کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے. آپ نے ایک بات کی تھی کہ ہاکزم پہ یہ گورنمنٹ چل رہی ہے. اب سوال یہ ہے کہ آپ یہ پہلے بھی آپ کی پارٹی کی جانب سے موقف اپنایا جاتا رہا, 4 سال گزر گئے, کیوں نہیں آپ اسے گورنمنٹ کو پھر ہاکزم پہ گورنمنٹ کیوں چلنے دے رہے ہیں آپ لوگ؟ دیکھیے ہم تو ایز رسپانسبل اپوزیشن ہم نے ہمیشہ پروٹیسٹ بھی کیا, ہم آج بھی یہ بات کر رہے ہیں, آج بھی ہاؤس میں یہ بات ہوئی کہ تعلیم اور صحت جو مین 2 شعبے ہیں کم از کم ان کے اوپر ہی جو ہے وہ پرماننٹ کوئی سپرویژن ہونی چاہیے, کوئی منسٹر ہونا چاہیے. لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ عقل کل سمجھتے ہیں وزیر اعلیٰ صاحب اپنے آپ کو, اور وہ کسی کے اوپر اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, جس کی وجہ سے کانسیکوینسز اس پنجاب کی عوام کو بھگتنے پڑ رہے ہیں, اور خاص طور پر لاہور کی عوام کو بھگتنے پڑ رہے ہیں. تو ہماری فکر کرنے سے بہتر ہے, میرے مشورہ ہے صدیق الفاروق صاحب کو کہ ہماری فکر کرنے سے بہتر یہ ہے کہ وہ لاہور میں تحریک انصاف کا مقابلہ کریں, اس کو نپٹ لیں, ہم سے بعد میں بات کریں. بہت شکریہ آپ کا عظمیٰ بخاری صاحبہ, انہوں نے مشورہ دیا کہ وہ پہلے نون لیگ جو ہے وہ تحریک انصاف سے نمٹ لے, اس کے بعد ہمارے مقابلہ کرنے کا سوچیں. ملکی سیاسی منظرنامے پہ ایک شعر تھا غالب کا, آپ کی نظر کرنا چاہوں گا کہ تھی خبر گرم کے غالب کے اڑیں گے پرزے, دیکھنے ہم بھی گئے تھے پہ تماشا نہ ہوا, کہیں ایسا نہ ہو. خیر یہ ٹاپک ہم یہاں وائنڈ اپ کریں گے اور آگے بڑھیں گے, اس ایشو کا ذکر کریں گے جو ہم نے پروگرام کے آغاز میں آپ کے سامنے پیش کیا تھا, مسنگ پرسنز کے حوالے سے, لاپتہ افراد کے حوالے سے, جو کہ انتہائی اہم معاملہ ہے جس میں سپریم کورٹ نے آج ججمنٹ دی, اپنے ریمارکس دیے کہ 9 فروری تک ان مسنگ افراد کو, لاپتہ افراد کو سپریم کورٹ کے روبرو پیش کیا جائے. اگر وزیر اعظم پاکستان پیش ہو سکتے ہیں تو لاپتہ افراد کیوں نہیں آ سکتے؟ آئی ایس اے کے وکیل نے پہلی دفعہ کنفیس کیا کہ ان کے ہاں موجود ہیں یہ افراد, پارا چنار کے ڈیٹینشن سینٹر میں بھی یہ لوگ رہے, اور 4 افراد کریٹیکل کنڈیشن میں پشاور میں موجود ہیں. آپ کو بتا دیں کہ ڈیفنس آف ہیومن رائٹس اینڈ پبلک سروس ٹرسٹ نے ایک لیٹر لکھا تھا آمنہ مسعود جنجوہ جس کی چیئرپرسن ہیں. اس لیٹر کا عکس بھی ہم آپ کو دکھائیں گے, جس میں اپیل کی گئی تھی چیف جسٹس آف پاکستان سے, اور اس میں ذکر کیا گیا ان 11 افراد کا, اور خاص طور پر ان 4 افراد کا جو کہ جاں بحق ہوئے, جن کی آپ دیکھ رہے ہیں کب کس تاریخ کو وہ افراد جو ہیں وہ جاں بحق ہوئے. عامر خان 15 اگست 2011 کو, اور تحسین اللہ 17 دسمبر 2011 کو, سید ارباب 18 دسمبر 2011 کو, عبدالصبور 20 جنوری 2012 کو. عبدالصبور جو ہیں یہ 3 بھائی تھے جن کو گرفتار کیا گیا پہلے پولیس کی جانب سے اور پھر یہ ایجنسیز کی ڈیٹینشن میں رہے. اور ان کی جو والدہ ہیں انہوں نے جو اپنی اپیل کی تھی, اس اپیل میں ان کے بھائی کا موقف اختیار یہ کیا گیا. ان کے بھائی نے یہ کہا کہ ان کے بھائی کو کسی پراسرار بیماری سے یہ جاں بحق نہیں ہوئے بلکہ سلو پوائزننگ دی گئی اور ان پر بہیمانہ تشدد کیا گیا جس کی وجہ سے یہ جاں بحق ہوئے. آمنہ مسعود جنجوہ جن کے لیٹر کا میں نے ذکر کیا, چیئرپرسن ہے ڈیفنس آف ہیومن رائٹس کی, وہ ہمیں جوائن کریں گے اسلام آباد سے, ان سے ہم بات کریں گے. آمنہ, آج
آپ بھی پیش ہوئی تھیں سپریم کورٹ کی سماعت کے دوران، اور پہلی دفعہ جو راجہ ارشاد ہیں ISI کے وکیل، انہوں نے کنفیس کیا کہ یہ ہماری ڈیٹینشن میں رہے ہیں. پہلے تو اس بات سے انکار کیا جاتا رہا. کس قدر اہم یہ پیش رفت ہے کہ کوئی مانا تو صحیح کہ ہمارے پاس ہیں، اور اب کس قدر آپ پر امید ہیں کہ جو باقی افراد ہیں ان کو رہائی مل جائے گی؟ اجمل، تھینک یو سو مچ. میں یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ اسی کے لیے تو میں آج سپریم کورٹ گئی تھی. صحیح. کہ کیونکہ یہ جو 11 مسنگ پرسنز تھے، ان کو ہم نے ایز مسنگ پرسن ڈس اپیئرڈ سٹیزنز ہم نے رجسٹر کیا تھا ان کا کیس. صحیح. اور اس کے بعد پھر جو کچھ اتنا لمبا ہوا، ان کو یہ لوگ کوئٹ ہو گئے، ان کو اڈیالہ جیل شفٹ کر دیا گیا، وہاں سے یہ باعزت بری ہو گئے، اور وہاں سے پھر دوبارہ ان کو اٹھا کے لے گئے. اور پھر اس کے بعد پھر آرمی ایکٹ ان کے اوپر اپلائی کر کے، اور آرمی ایکٹ کے بعد ان کو نہ تو یہ مسنگ تھے کہ وہ یہی کہا جاتا تھا کہ ٹریس ہو گئے ہیں، اور مگر یہ کہ فیملی کے ساتھ کوئی ملاقات نہیں، کچھ نہیں. اور دوسری بات یہ کہ سلو پوائزننگ ان کو کرتے رہے، یہاں تک کہ ان کی پہلے ایک ڈیڈ باڈی آئی، پھر دوسری آئی، پھر تیسری اور چوتھی. تو اس سال کے شروع میں ان 3 بھائیوں کی طرف سے، جو کہ جن میں سے ایک کی ڈیڈ باڈی آئی ہے، ان کے جو وکیل صاحب ہیں یا ان کی ماں کی طرف سے پٹیشن فائل ہوئی. اور آپ اندازہ لگائیں اس ماں کی بے بسی کا، کہ اس نے کہا، ماں نے، کہ مجھے ان تینوں بیٹوں کی لاش دے دی جائے، میں صبر کر لوں گی، مگر یہ جو ٹارچر ہے مسنگ کا، میں اسے برداشت نہیں کر سکتی. تو میں آج یہ چیف جسٹس صاحب سے یہ اپیل کرنا چاہتی تھی کہ یہ 11 مسنگ پرسنز کا سوال نہیں ہے، یہ تھاؤزنڈز آف مسنگ پرسنز کا سوال ہے. بلوچی بھائی ہیں ہمارے، وہ لاپتہ ہو رہے ہیں، اور بے شمار لوگ ہیں وہ لاپتہ ہو رہے ہیں، پٹھان لاپتہ ہو رہے ہیں، پنجابی لاپتہ ہو رہے ہیں. یہ جو آپ کو تصویر دکھائی جا رہی ہے، یہ اسی عبدالصبور کی ہے جو آج ہم صبح گئے ہیں، اور ہم لوگوں نے مظاہرہ بھی کیا اسی لیے کہ یہ صرف 11 مسنگ پرسنز کا سوال نہیں ہے. اس کو اتنا ٹارچر کیا گیا ہے کہ اس کا پورا جسم بلو ہو چکا ہے، اور ایک جوان آدمی جو ہے وہ بالکل بوڑھوں جیسا سکن ہو گئی ہے. تو میں یہ چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی کہ جب اس کو 2 سال میں انہوں نے اس حال کو پہنچا دیا، تو مجھے بتائیں میرے شوہر کا کیا حال کیا ہوگا جو کہ 6 سال سے ان کی کسٹڈی میں ہے. اور میرے ساتھ مزمل بابا تھے، ان کا بیٹا، جو آپ تصویر میں آپ کو نظر بھی آ رہے ہیں، کہ ان کا بیٹا جو ہے وہ MSc اکنامکس کر رہا تھا، اور وہ بھی تقریباً 6 ایئرز سے لاپتہ ہے. ان کے بیٹے کا کیا حال ہوا ہوگا؟ صحیح. تو یہ تصویریں دیکھ کے آپ یقین کریں کہ اس وقت بھی میرے پاس یہ تصویریں موجود ہیں، اور میں سوچنے پہ مجبور ہو گئی ہوں کہ ہمیں تو چین سے بیٹھنا ہی نہیں چاہیے، ہمیں تو سڑک پہ بیٹھنا چاہیے. ہمیں تو یقین کریں ہمارے لیے حرام ہے کہ ہم چین کا ایک سانس بھی لیں. اچھا آمنہ، ہمارے ساتھ ہی آپ رہیے گا، آپ کا موقف ہم نے تفصیل سے سنا. خواتین و حضرات، ہم نے کوشش کی کہ اس اہم معاملے پر گورنمنٹ کا جو موقف ہے وہ بھی لے سکیں، لیکن کوئی رسپانس نہیں ملا. انٹیریئر منسٹری کا، وزارت دفاع کا موقف لینے کی کوشش کی، ان کے وزراء سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، خاص طور پر جو ISI کے وکیل ہیں راجہ ارشاد، ان سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے انکار کیا کہ وہ اس معاملے پر کسی بھی TV شو میں جا کر بات نہیں کر سکتے. لہٰذا آمنہ مسعود جنجوعہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم بات کر رہے ہیں. اور ساتھ ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے ابھی وسعت اللہ خان صاحب نے، نامور تجزیہ کار ہیں، لکھاری ہیں، ملکی معاملات پر گہری نظر رکھتے ہیں. وسعت صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے کراس فائر میں وقت دیا اپنا. ایک رومن پوئٹ نے کہا تھا کہ who will guard the guardians themselves. کیا کہیں گے آپ اس پر؟ اس کا آسان ترجمہ یہ ہوگا کہ شیر سے گوشت کون چھینے گا. اور حالت یہاں یہ ہے کہ جو شیر ہے وہ سب کو پتا ہے کون ہے، سب کے نام پہ شکار بھی کرتا ہے، اور اس کے 3 حصے بناتا ہے. اور ایک حصے کے بارے میں کہتا ہے کہ چونکہ میں نے شکار کیا میرا ہے، دوسرا ہے میرے بچوں اور شیرنی کا، اور تیسرا یہ سامنے پڑا ہے جس میں ہمت ہو آ کے لے جائے. تو یہ ہر معاملے میں یہ صورتحال ہے یہاں پہ، اور یہ جو آپ نے سبجیکٹ سنا ہے اس میں بھی یہی صورتحال ہے. وسعت صاحب، ابھی مجھے کچھ دیر پہلے ٹویٹر پہ ایک میسج پہنچا تھا، ایک سوال آیا تھا جو میں گوش گزار آپ کے ہاں کرنا چاہوں گا اور آپ کی رائے لینا چاہوں گا. سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ جب گورنمنٹ سپریم کورٹ کے احکامات نہیں مانتی یا عذر ظاہر کرتی ہے تو پھر سپریم کورٹ جو ہے وہ کنٹیمپٹ کی بات کرتی ہے، اور پھر وزیر اعظم جو ہے وہ پیش ہوتے ہیں. تو سپریم کورٹ نے، جج صاحبان نے، 3 رکنی کمیشن نے، جسٹس جاوید اقبال نے بارہا مسنگ پرسن کے حوالے سے سرزنش کی، اداروں کی بھی، گورنمنٹ کی بھی، لیکن کوئی خاطر خواہ نتائج نہیں ملے. تو اب پوچھا یہ جا رہا ہے، رائے یہ دی جا رہی ہے کہ اپنے تجزیہ کاروں سے پوچھئے کہ کیا اب کنٹیمپٹ آف کورٹ ان خفیہ ایجنسیز پہ نہیں لگ سکتی، اور کیوں نہیں لگائی جاتی عدالت کی جانب سے؟
دیکھیں لگنے کو تو سب لگ سکتا ہے، لیکن 2-3 سوالات ہیں. عدالت جو ہے چونکہ قانون کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بلائنڈ ہوتا ہے، آنکھوں پہ پٹی ہوتی ہے، لہٰذا اسے گواہان چاہیے. پورے پروسیجر اور بالکل جو ایک ریلوے لائن پہ چلتی ہے جیسے گاڑی ویسے قانون چلتا ہے. تو کئی پریکٹیکل مسائل بھی اگر میں عدالت کے پرسپیکٹو سے سوچوں، پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ آج تک یہی طے نہیں ہو سکا کہ یہ جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں یہ کسی آرڈیننس کے تحت ہیں، کسی ایگزیکٹو آرڈر کے تحت تخلیق کی گئی تھیں، یا بس ایسے ہی خلا میں وجود میں آ گئی اور بعد میں جو ہے لیجیٹمائز کر دیا گیا. اور یہ ہے کہ ہمارا بہرحال سیکیورٹی کا وائٹل ضرورت ہے پوری کر رہی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ کیونکہ یہ جو مسنگ پرسنس کا معاملہ ہے اس میں بظاہر کوئی ریکارڈ نہیں ہے کہ کس نے اٹھایا، کیوں اٹھایا. ہوا میں پاؤں ہیں اور ہوا میں ہاتھ ہیں. لیکن مصطفیٰ صاحب ان 11 افراد کے بارے میں تو آج پتہ چل گیا نا، اور کنفیس بھی کیا راجہ ارشاد صاحب نے آج. جی یہ جو 3 یا 4 کیسز آئے ہیں، بہرحال یہاں سے بہت اہم ہے کہ اب کھرا کہاں جا رہا ہے اس تک تلاش کی جا سکتی ہے. لیکن میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو ہزاروں کی بات کی ہے میڈم آمنہ مسعود جنجوعہ نے، تو ان میں سے اگر آپ ایجنسی کے پرسپیکٹو میں دیکھیں تو وہ کہتے ہیں جی کہ وہ تو ان کا ریکارڈ نہیں ہے. اچھا، جو سرکمسٹانشل ایویڈنس ہیں وہ ان کی بنیاد سے ظاہر ہے کہ کسی نہ کسی کو پکڑا جا سکتا ہے، گواہان آپ کو مل جائیں گے. لیکن سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ یہاں تو موٹر سائیکل کا جو حادثہ ہو جاتا ہے سڑک پہ، اس کے لیے گواہ نہیں ملتا. چہ جائے کہ ان کے لیے گواہ تلاش کیا جائیں کہ جن کا بارے میں یہی نہیں پتا کہ اگر فرض کریں انہوں نے گواہی دی تو ان کے نام نہیں ظاہر ہوں گے، یا انہیں کہاں چھپا دیا جائے گا، یا ان کی آئیڈینٹی چینج کر دی جائے گی. جیسے کہ امریکہ اور دوسرے ممالک میں قانون ہے کہ آئیڈینٹی چینج کر دی جاتی ہے اور اس کی ساری چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے. تو یہاں تو ایک بھی مثال نہیں. تو فرض کریں میرے سامنے اگر 4 لوگ اٹھائے بھی جاتے ہیں تو مجھے کس نے کاٹا ہے کہ میں دیکھتے بوجھتے بھی عدالت میں جاؤں جبکہ مجھے سیکیورٹی نہیں ہے. اچھا آسان ہے یہ. اچھا وسطیٰ صاحب میرے ساتھ ہی رہیے گا. آمنہ مسعود جنجوعہ صاحبہ آپ بھی میرے ساتھ رہیے گا. جو آئی ایس اے کے وکیل ہیں انہوں نے آج موقف اختیار کیا تھا کہ ہم نے تفتیش کے بعد ان افراد کو خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ کے حوالے کر دیا تھا. اس بارے میں ہم نے لائن اپ کیا تھا زاہد خان صاحب کو، سینئر رہنما ہیں عوامی نیشنل پارٹی کے، کہ ان سے موقف جان سکیں کہ ایسا ہوا، کب ہوا، اور پھر گورنمنٹ آف خیبر پختونخوا نے کیا کیا. لیکن جیسے ہی انہوں نے یہ گفتگو سنی ہمارے ان 2 مہمانان گرامی کی، انہوں نے فون اپنا بند کر دیا ہے. تو ہم انیبل ہیں، قاصر ہیں اے این پی کا موقف لینے سے، گورنمنٹ آف خیبر پختونخوا موقف لینے سے اس بارے میں جو کہ آئی ایس آئی کے وکیل نے آج کنفیس کیا تھا عدالت کے روبرو. زندہ رہنے کا حق ہر شہری کو ہے، آزاد اور غیر جانبدار ٹرائل کا حق بھی ہر شہری کو ہے. پاکستان میں بنیادی انسانی حقوق بھی حاصل ہیں. آئین پاکستان اس کا دفاع کرتا ہے اور فراہم کرتا ہے تمام شہریوں کو جو پاکستان میں رہتے ہیں. اس کے علاوہ کچھ انٹرنیشنل ٹریٹیز اور کنونشنز ہیں جس پر پاکستان نے سائن کر رکھے ہیں. اسی بارے میں ان کا بھی ہم ذکر کریں گے اور آمنہ مسعود جنجوعہ اور وسعت اللہ خان صاحب سے اس بارے میں مزید بات کریں گے. لیکن ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے ہم ذکر کر رہے تھے مسنگ پرسنز کے حوالے سے. آمنہ مسعود جنجوعہ نے ہمیں جوائن کر رکھا ہے اور وسعت اللہ خان صاحب ہمارا ساتھ دے رہے ہیں. لیکن میں نے ذکر کیا تھا کہ عوامی نیشنل پارٹی کے رہنما زاہد خان صاحب سے ہم نے رابطہ کرنے کی کوشش کی، لیکن جب انہوں نے یہ گفتگو دیکھی تو فون اپنا بند کر دیا. اس کے علاوہ دیگر رہنماؤں نے بھی بات کرنے سے فی الحال انکار کر دیا ہے. ہمارے بیورو چیف ہیں پشاور سے صفی اللہ گل ہمیں جوائن کر رہے ہیں، ان سے ہم بات کریں گے. صفی اللہ، ابھی تک تو ہماری کسی سے بات نہیں ہوئی، لیکن خبر تھی ہمارے بیورو کی کہ غالباً میاں افتخار حسین نے اس معاملے پر بات کی ہے. جو آئی ایس اے کے وکیل نے کہا تھا کہ ہم نے تفتیش کے بعد یہ مسنگ پرسنز جو ہیں انہیں حوالے کر دیا تھا خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ کو. تو کیا کہنا تھا میاں افتخار حسین کا؟ جی، آج کابینہ کے اجلاس کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے ایک سوال کے جواب میں انہوں نے جو کہ سپریم کورٹ کے حوالے سے ان کو سوال کیا گیا کہ سپریم کورٹ میں جو آج مسنگ پیپل کے کیس میں کویشچن دیا گیا تھا، اس پر انہوں نے کہا کہ جب ایک دفعہ اگر دہشت گرد ڈکلیئر ہو جائے تو وہ یا جیل میں ہوتا ہے یا اس کے کیس جو ہے عدالت میں ہوتے ہیں. تو ان کی طرف سے جو تھا کوئی اس طرح خالی ہوا، انہوں نے کہا کہ جو دہشت گرد ڈکلیئرڈ ہے تو وہ تو یا جیل میں ہے یا پھر وہ عدالت میں ان کے کیسز چل رہے ہیں. تو ہماری طرف خیبر پختونخوا کو حوالے کرنے کا تو کوئی ایسی چیز جو ہے وہ سامنے نہیں ہے. یعنی گویا یہ تاثر پھر ابھرتا ہے کہ مسنگ پرسنز کے حوالے سے کے پی گورنمنٹ نے یہ کہا ہے، اگر یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا، کہ ہمیں اس بارے میں کوئی علم نہیں ہے. آپ کہہ سکتے ہیں ایک حد تک کہ چونکہ انہوں نے یہ بات کو اسی طرح ہینڈل کرنے کی کوشش کی گئی، نہ تو انہوں نے پورے ان کی تردید کی اور نہ سپریم کورٹ کے بیان میں جو وہاں پر لائر نے جو بیان دیا اس حوالے سے انہوں نے یہی کہا کہ اب ہمیں یعنی اس سے کوئی سروکار اس حوالے سے نہیں ہے کہ جن دہشت گرد ڈکلیئرڈ ہیں
تو وہ تو عدالت میں یا نہیں ہے، اور یا پھر جو جن پر ثابت ہو گیا ہے کہ وہ کورٹس میں ثابت ہو گیا تو وہ عدالتوں میں یعنی وہ جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ صفی اللہ، جو 4 افراد جن کے بارے میں کہا گیا کریٹیکل کنڈیشن ہے، انہیں لیڈی ریڈنگ ہسپتال میں رکھا گیا ہے، یہ بھی ISI کے آج وکیل نے کہا تھا، اس بارے میں کیا خبریں ہیں؟ کچھ پتہ چل پایا کتنی حقیقت ہے اس بیان میں؟ جی کسی بھی آفیشل کوئی اس کی طرف سے کوئی کنفرمیشن نہیں مل سکی ہے۔ LRH کی طرف سے بھی کافی کوشش کی اپنے سورسز کی طریقے سے کہ اس کو ہم رابطہ کوئی کر سکیں اور کوئی وغیرہ، لیکن کوئی آفیشل کسی بھی طرف سے کوئی ہمیں کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ نہیں ملی، نہ کسی نے کوئی حامی ایسے بری کہ وہ یہاں پر زیر علاج ہیں۔ ٹھیک ہے صفی اللہ، آپ کا ابھی تک کے لیے بہت شکریہ۔ یہ تو تھا ANP کا موقف جو ہمارے بیورو چیف نے بتایا کہ میاں افتخار حسین نے کچھ دبے الفاظ میں موقف بیان کرنے کی کوشش کی، جس سے ایک تاثر یہ بھی نکل سکتا ہے کہ غالباً ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمارے علم میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ آمنہ مسعود جنجوعہ، اگر آپ میری آواز سن پا رہی ہیں تو جیسے جاوید اقبال کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے جب مسنگ پرسنز کے حوالے سے سماعتیں کی تھیں تو کہا تھا کمیشن کی کارکردگی متاثر کن نہیں ہے، اور جسٹس راجہ فیاض نے یہ ریمارکس دیے تھے کہ یہ معاملہ پارلیمنٹ میں کیوں نہیں لے جایا جاتا، وہاں پر جا کے یہ بات کریں، کیونکہ الٹیمیٹلی خفیہ ایجنسیوں کے جو باس ہیں وہ وزیر اعظم پاکستان یوسف رضا گیلانی ہیں۔ لیکن آپ کی سٹیٹمنٹ ہے جس میں آپ نے کہا تھا کہ ایسا اس لیے نہیں ہو سکتا جج صاحبان کہ پارلیمنٹیرینز ڈرتے ہیں، کس سے ڈرتے ہیں اور آپ نے ایسا کیوں کہا تھا؟ یہ تو آپ کو اچھی طرح پتا ہے کہ ہماری جو 400 کی پارلیمنٹ ہے، بے شمار ممبر پارلیمنٹ ہیں، سینٹ کے ممبرز ہیں، مگر آج تک 64 ایئرز ہو گئے پاکستان کو بنے ہوئے، مگر کوئی قانون سازی جبری گمشدگی کے بارے میں نہیں کی، حالانکہ یونائٹڈ نیشنز کا ممبر ہے پاکستان۔ بالکل، جو ٹریٹی اگینسٹ ٹارچر ہے اس کو اس نے اپروو کر چکا ہے، ریٹیفائی کر چکا ہے، یہاں رکیے گا، یہاں رکیے گا، ڈس اپیئرنس کو ریٹیفائی نہیں کیا اچھا گیا۔ آمنہ یہاں رکیے گا، آپ نے جن ٹریٹیز کا ذکر کیا، میں نے بریک سے پہلے وعدہ کیا تھا ناظرین تک کہ ان کا ذکر کروں گا، پھر آپ اپنی گفتگو جاری رکھیے گا، لیکن میں ٹریٹیز کا ذکر کرتا چلوں جو کنونشنز پہ سائن کر رکھے ہیں پاکستان نے، یونیورسل ڈکلریشن آف ہیومن رائٹس اور یونائٹڈ نیشنز کنونشن اگینسٹ ٹارچر، یہ 2 اہم ٹریٹیز ہیں جن پر پاکستان دستخط کر چکا ہے۔ جی پلیز گفتگو جاری رکھیے گا۔ جی تو ان 2 پہ سائن کر چکا ہے، مگر انفورس ڈس اپیئرنس یعنی جو ایجنسیز یا گورنمنٹ کی مشینریز جو شہریوں کو اغوا کرتی ہیں، اس کا بھی یونائٹڈ نیشنز کا ایک بہت اچھا کنونشن ہے، اس کے اوپر سائن کیوں نہیں کیا؟ اس لیے نہیں کیا کہ اگر ہم اس پہ سائن کریں گے تو کل کو وہ ادارے، وہ افراد جو یہ ظلم کر رہے ہیں وہ اکاؤنٹیبل ہوں گے، وہ بھی قانون کی گرفت میں آئیں گے۔ آج تک مجھے بتائیں ٹاپ لیول کی کورٹ میں بھی ایم کیا ہوتا ہے؟ ایم یہ ہوتا ہے کہ مسنگ پرسن ٹریس ہو جائے، اب وہ ٹریس ہو کے بیچارہ کرپلڈ ہو جائے، وہ ٹارچر ہو کے اس کے ذہنی توازن کھو جائے، دے ڈونٹ کیئر۔ سیاستدانوں کو کوئی پرواہ نہیں ہے، ان کو صرف اپنی سیاست کی فکر ہے، ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی کی فکر ہے۔ کسی ایک لیڈر نے کوئی پیٹیشن فائل نہیں کی مسنگ پرسنز کے لیے۔ تو آپ مجھے بتائیں کیا یہ عوام کی خدمت کر سکیں گے؟ یہ کبھی بھی عوام کی خدمت نہیں کر سکیں گے۔ ان کو اپنی سیٹ اور کرسی پیاری ہے، ان کو عوام کی لاشیں آ رہی ہیں، ڈیڈ باڈیز آ رہی ہیں، ان کے لیے کوئی لمحہ فکریہ نہیں ہے۔ شہباز شریف صاحب اچھا جو بھی آمنہ مجھے آپ کو یہاں پہ قطع کلامی کی معاوضہ مقرر کرتے ہیں، قطع کلامی کی معذرت میں آپ سے چاہوں گا۔ وسعت صاحب ہمارے ساتھ ایک بار پھر سے موجود ہیں۔ وسعت صاحب، آپ نے آمنہ مسعود جنجوعہ کی گفتگو سنی، وہ کہتی ہیں پارلیمنٹیرینز ڈرتے ہیں، کوئی بل نہیں کیا جائے۔ جو آرمی ایکٹ ہے وہ 1952 میں پاس ہوا تھا، جس کی سیکشن 21D کے تحت یہ راجہ ارشاد نے کہا کہ ہم نے بندے اٹھائے تھے مسنگ پرسنز جو ہیں۔ تو اب قانون سازی کے بارے میں، پارلیمنٹیرینز کے بارے میں جو موقف اختیار کیا آمنہ مسعود جنجوعہ نے، اس پر آپ کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیے اس سے میرا صرف یہی کہنا ہے کہ وہ ایک شعر ہے نا، حق اچھا پر اس کے لیے کوئی اور مرے تو اور اچھا، یہ ہے ایٹیٹیوڈ 52 سے لے کے آج تک۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب پرائرٹی یہ ہو کہ مجھے سیٹ بچانی ہے، مجھے اپنا سیاسی مستقبل دیکھنا ہے، تو پھر نظریے کیا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے، لیفٹ رائٹ سینٹر کچھ نہیں ہوتا، پھر سیاست ہوتی ہے، پریگمیٹزم ہوتا ہے اور کام نکالنے کی اور اپنا مستقبل سیکیور کرنے کی بات ہوتی ہے۔ اتنے اہم کاموں سے جب فرصت ملے گی تو پھر یہ اس طرح کے جو معمولی کام ہیں مسنگ پرسنز وغیرہ کے، تب ان کی جانی توجہ جائے گی نا۔ جی ابھی انہی کا چیزوں سے اگر فرصت نہیں ہے اور پیٹھ پیچھے کسی کو یقین نہیں ہے کہ اس وقت جو یہ ہنس کے بات کر رہا ہے اصل میں اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے، تو اس شبے میں ہی جب سارے لوگ رہیں گے تو پھر کیا عدالت، کیا پارلیمنٹ، کیا انسٹیٹیوشن جو ہیں سارے کے سارے اسی طرح کھیلیں گے۔
जी, बहुत शुक्रिया आपका वसअतुल्लाह खान साहब, और आमना मसूद जंजुआ, आपकी पार्टिसिपेशन का भी अभी तक के लिए बहुत शुक्रिया। फैज़ ने कहा था, जैसा कि मैंने पहले भी प्रोग्राम के आगाज़ में कहा, कि ना खाक पर कोई धब्बा, ना बांग पर कोई सुराग, कहीं नहीं है, कहीं भी नहीं लहू का सुराग। सवालात में हमें कहा गया कि चीफ जस्टिस साहिबान से और जज साहिबान से अपील की जाए कि वो मिसिंग पर्सन के केस में सख्त एक्शन लें और जल्द बाजियाबी को यकीनी बनाया जाए। उम्मीद और दुआ कर सकते हैं। फिलहाल के लिए क्रॉस फायर में इतना ही।